बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अपने पसंद के नताइज मुरतब करने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों में सीटें तकसीम की जा रही हैं और नंबर अलॉट किए जा रहे हैं, और किस किस रहनुमा ने कहाँ कहाँ से जीतना है और किस किस रहनुमा ने कहाँ कहाँ से हारना है, वो सारे का सारा नक्शा तरतीब दिया जा रहा है। और ये इस तरीके से तरतीब दिया जा रहा है कि जुबान ज़द आम है। अपने अपने लाइक माइंडेड जो लोग हैं, दानिश्वर हैं, उनको फहरिस्तें थमाई जा रही हैं और उनको फहरिस्तें थमा के कहा जा रहा है कि इस बयानी को फैलाओ और इसको स्टैब्लिश करो कि यही इंतखाबी नताइज आएंगे और यही जमातें जीतेंगी और यही कुछ होगा। और उसमें जो एक बहुत बड़ा एक नुक्ते पे सबका एक वन पॉइंट एजेंडा जो है वो है कि किसी भी तरीके से पूरे मुल्क में ये चीज खुर्च दी जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ये इलेक्शन जीत सकते हैं। इस बुनियादी नुक्ते पे तो इस बुनियादी नुक्ते पे हर चीज सारा बयानिया घूम रहा है कि ये मिटा दिया जाए, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए और रोजे रोशन की तरह आया कर दिया जाए कि जनाब सिर्फ और सिर्फ ये जमातें आएंगी और इनको अवाम पसंद करेंगे, इनकी इतनी सीटें हैं। और उसमें बड़े बड़े दलाइल दिए जा रहे हैं कि देखें इस वक्त वो फलां इलेक्शन हुआ था तो उसमें नवाज शरीफ साहब नहीं थे, तो उसमें जरदारी साहब नहीं थे, तो उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नहीं थी, तो फिर ये नतीजा आया, फिर ये नतीजा आया। बहुत सारा कुछ जमा तफरीक करने की कोशिश की जा रही है, आर्गूमेंट्स देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं, ज़मीनी हकायक वो ये बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जिसके करीब करीब भी कोई नहीं है, तमाम 20 जमातों को मिला भी दिया जाए तो बहुत बड़ी अक्सरियत दूसरी साइड पे खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और इमरान खान के साथ खड़ी है। और वो इस तरीके से इतनी कमिटमेंट के साथ खड़ी है कि इमरान खान साहब को सजा हो जाए, इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो जेल में हो, वो जेल से बाहर हो, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होना जरूरी है और वो जीत जाएंगे। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया जी, मेजॉरिटी उनको मिल रही है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आ जाएंगे। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गया तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ले लेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। ये न सिर्फ अंदरूने मुल्क हमारे प्लेयर्स को पता है, बल्कि बैरूने मुल्क जो प्लेयर्स हैं उनको भी पता है। और वो हमसे ज्यादा समझदार, वो हमसे ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच वाले, हकीकत पसंदाना अप्रोच है उनकी, उनके पास हमसे ज्यादा मालूमात हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो सेंसरशिप है ना, तमाम टीवी चैनल्स इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद, सोशल मीडिया पे पाबंदी, डिजिटल मीडिया पे पाबंदी और यूट्यूब पे बात करने पर पाबंदी, ट्वीट और एक्स पोस्ट करने पे पाबंदी, ये सारी पाबंदी अपनी जगह और यकतरफा ट्रैफिक चलाई हुई है। लेकिन इस यकतरफा ट्रैफिक के बावजूद मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस्लामाबाद में जाइए और हर मुल्क के सफारत खाने से किसी भी आपकी हल्की फुल्की हर तरह की सलाम दुआ होती है। हर सफारत खाने के हर बंदे से, एक बंदे से पूछ लें कि वो रिपोर्ट क्या भेज रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, पाकिस्तान की पॉपुलरिटी के बारे में कि कौन सी जमात कितनी पॉपुलर है और अगला इलेक्शन कौन विन करेगा। और ये सारी की सारी एक एक सिफारत खाना, वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इंडिया हो, आप तुर्की हो, चाइना हो, आप जाके पूछें, रशिया हो, अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान वालों को भी पता है, श्रीलंका वालों को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नंबर 1 जमात है। और उन सब ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, रिलेशनशिप को होल्ड किया हुआ है और उनको पता है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट पहले आ जाए। वो कहते हैं कि पहले आप इलेक्शन करवाएं, स्टेबिलिटी लेके आएं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे और इलेक्शन कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे, उसके बाद ये फैसला होगा। और इस वक्त जो ठहराव आया हुआ है, वो ठहराव इसलिए आया हुआ है कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। इलेक्शन प्रोसेस की तरफ एक दिन सिर्फ कल का आप देख लें कि इलेक्शन अनाउंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है और उसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज आपकी वो ऊपर चली जाती है, डॉलर 2 रुपए 3 रुपए नीचे आ जाता है। ये है सिर्फ एक दिन का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम फिर गैर यकीनी की सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट कहती है गैर यकीनी की सूरत हाल मत पैदा करें, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कौन कर रहा है? गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही है हुकूमत और रियासत और वो इदारे
جو یہ سارے کے سارے نگراں حکومت کاکڑ صاحب، میں تو یہی کہوں گا، نگراں حکومت کاکڑ صاحب کی، نگراں حکومت پنجاب کی، نگراں حکومت خیبر پختونخوا کی، نگراں حکومت سندھ کی، نگراں حکومت بلوچستان کی، وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اور کل اسپیکر کو گرفتار کیا گیا، عارف فواد چوہدری صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کی وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ کیا بتائی گئی؟ فردوس عائشہ قوان صاحبہ نے ماریہ محمود صاحب کے پروگرام میں بتائی کہ وہ کلیئرٹی ان کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی، وہ کلیئر نہیں ہو رہے کہ ہم نے ان کو بلایا بھی، عزت بھی دی، آئے بھی ہمارے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، لیکن ان کے کلیئرٹی نہیں ہے کہ جی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو کلیئرٹی کے لیے مطلب ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے ان کو کلیئرٹی کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی جائیں آپ کو ہم نے اس کے ساتھ باندھ دیا، نکاح آپ کا کر دیا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، سیاسی نکاح اب آپ کا یہ ہے، آپ جائیں اور جا کے ان کے ساتھ گزارا کریں، اور آپ کی مزاج بنتا ہے نہیں بنتا چھوڑیں اس بات کو، بس ہم نے آپ کو کہہ دیا اب آپ جائیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور مزید جو ہیں مزید لوگوں کو بھی، یعنی کہ جو لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ اب جو فواد چوہدری صاحب کا خاندان ہے، سیاسی خاندان، وہ عرصہ دراز سے جہنم میں ہے، اور ان کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ پلس کیا ہے پبلک کی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے استحکام پاکستان پارٹی کے پاس، پرویز خٹک صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے وہاں پہ گفتگو کی خیبر پختونخوا میں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا، میرے پاس آ چکی ہے کہ ایک ایک ضلع میں کیا ہو رہا ہے۔ پرویز خٹک پروجیکٹ فلاپ ہو چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اور کچھ پہچاننے والا نہیں۔ ایون پرویز خٹک صاحب اپنے شہر میں ان کی حالت بدترین حالت ہے سیاسی طور پہ، تو ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پریشان ہیں، اور ان کو بھی دھچکا لگا ہوا ہے، بلکہ دھڑکا لگ گیا ہے کہ جناب یہ کیا ہوا، لگائیاں کسی کے ساتھ، بجائیاں کسی کے ساتھ، پیاریاں کسی کے ساتھ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال فواد چوہدری صاحب کو اٹھا لیا گیا، اس کے بعد اس سے پہلے اسد قیصر صاحب کو جیل بھیج دیا گیا، یعنی مقدمہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، تصور کریں کہ مقدمہ کوئی نہیں ہے، بغیر مقدمے کے گرفتاریاں، بغیر مقدمے کے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کو جتنا زیادہ لنگر آن کرتے جائیں گے اور کرتے جائیے، اور کیا آپ یہ بھی ایک اور اب آپ دیکھیں، دہشت گردی کی لہر آئی، اور میاں والی ایئر بیس ایم عالم، وہاں پہ ایک دہشت گرد گھسے، اور وہ سارے کے سارے مارے گئے، 9 دہشت گرد مارے گئے، اور ایک آپریشن ہوا ساری رات۔ اس کے بعد ہمارے 14 جوان کل شہید ہو گئے۔ ہماری حالت اس وقت یہ ہے، انٹرنل سیکورٹی کی بدترین صورتحال ہے، ہم پر دشمن حملہ آور ہیں، اور ہم آپس میں حملہ آور ہیں ایک دوسرے کو، ہم ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں، بغاوت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ابھینندن، ایک زمانہ تھا کلبھوشن، ایک زمانہ تھا 5 فروری بالا کوٹ کا جواب، وہ زمانہ تھا ایک، اور ایک زمانہ اب ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، پوری دنیا لرز رہی تھی پاکستان سے، اور بڑے بڑے ٹیلی فون آئے، بڑی بڑی فون کالز آئیں، اور سیاسی پولیٹیکل سائڈ سے بھی اور عسکری سائڈ سے بھی، کہ جناب آپ جواب نہ دیں بالا کوٹ کا، بس جو ہو گیا بس اس پہ صبر کریں۔ لیکن لیڈرشپ تھی، لیڈرشپ نے جواب دیا، اور اس بات کے گواہ اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر ہیں۔ جنرل زبیر ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان پہ کتنا پریشر تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے پوچھیں ان پہ کتنا پریشر تھا۔ تو یہ تو جواب دیا، اور پھر پوری دنیا کے سامنے ابھینندن کو بارڈر پہ، واگا بارڈر پہ ایم ایس مارکس اینڈ اسپینسر کا سوٹ پہنا کے ہم نے واپس کیا، اس کے سارا ساز و سامان ہمارے پاس موجود ہے، کلبھوشن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ایک وہ زمانہ تھا، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو دشمن بنا رہے ہیں، اور یہ ٹویٹ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس پہ وزیر آتے ہیں، سابق وزیر آتے ہیں، موجودہ وزیر آتے ہیں، اور اس پہ ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنان اور اس کے سپورٹرز اور اس کے ووٹرز اور اس کے رہنما، ان کو ہم کیوں تلے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم ملک دشمن قرار دیں، ان کو ہم فوج دشمن قرار دیں؟ یہ آخر اس سے کیا حاصل کیا ہونا چاہ رہا ہے؟ اور آپ اندازہ کریں کہ آج کل یعنی کہ وہ ہوا میاں والی ایئر بیس پہ، سب مذمت کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے، سب نے، کون ہے؟ کوئی بیوقوف، کوئی خبیث ہی ہوگا، کوئی خبیث ہوگا جو یہ کام کرے گا، گھٹیا کام کرے گا۔ لیکن سوالات تو اٹھتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے رہیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ISPR کے ترجمان آئیں،
وہ آके ساری صورتحال سے آگاہ کریں، پریس کانفرنس کریں، سوالوں کے جواب لیں، بتائیں کہ یہ کہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جیسے ماضی میں بتایا جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ کس سے رابطے میں تھے، کس سے ہدایات لے رہے تھے، ان کی پیچھے ٹریل کیا ہے، وہ ساری کی ساری پریس کانفرنس کریں، پریس کانفرنس میں بتائیں اور میڈیا کو بتائیں، اعتماد میں لیں. وہ پریس کانفرنس لائیو جائے اور پتہ چلے کہ ہم پہ حملہ آور کون ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور پاکستان اس وقت کیوں ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں ہے. ہماری فورسز، ہمارے شہر، ہمارے صوبے، ہماری سرحدیں، کیوں پاکستان کے دشمن ہم پہ حملہ آور ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری سروسز کو پتہ نہ ہو. تو اس لیے ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک نیگیٹو، ایک اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اور وہ بھی کسی کا سیاسی فائدہ. یہ سیاسی جماعتوں نے آپ کا نہ کل تھیں یا نہ آج ہیں. یہ خاندان جو ہیں یہ آپ کو صرف استعمال کرتے ہیں. ان خاندانوں نے آپ کو استعمال کرنا ہے، آپ کے کندھے استعمال کرنے ہیں، آپ کی بیساکھیاں استعمال کرنی ہیں، آپ کی طاقت استعمال کرنی ہے. آپ کی طاقت استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو، جو کہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو آپ کے ہاتھوں انہوں نے کچلوانا ہے. جب وہ کچلے جائیں گے اور ان کا الیکشن رگ ہو جائے گا اور وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جائیں گے تو پھر وہی میمو ہوگا، وہی ڈاؤن لیگس ہوں گی. تو اس لیے یہ ذاتیات سے باہر نکلیں، ذاتیات سے باہر نکلیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے مستقبل کا سوچیں. کیونکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور شعور بہت آ چکا ہے لوگوں میں. یہ اس طرح کی ریگنگ سے، اس طرح کی پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ اور پولنگ ڈے والے ریگنگ، یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنے لوگ اٹھا کے ان کے حوالے کیے جائیں گے اور کتنے لوگوں کو اٹھا کے جتوایا جائے گا، کتنا زیادہ وسیع پیمانے پہ کام کیا جائے گا. تو 272 سیٹیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے الیکشن کمیشن اور ان کو چھوڑیں، آزاد کریں. اور اس وقت سیاسی قیدی جو ہیں وہ ہیں اور ان سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم جب جو ہے وہ بڑھتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے. جیسے نیوزی لینڈ نے آج ہم پہ بہت ظلم کیا تھا، ہمارے بالرز پہ 402 رنز بنائے، تو پھر اس کا جواب دیا پاکستان کے نہتے کھلاڑیوں نے، اور پاکستان کے نہتے کھلاڑیوں نے پھر 402 رنز بنائے اور جیت بھی لی. تو اس لیے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. تو وہ پھر پلٹنا جھپڑنا تو آتا ہے پاکستانی قوم کو. اور جب پاکستان کے عوام ایک فیصلہ کر لیں پاکستان کے عوام، تو پھر ان کو روکا نہیں جا سکتا. وہ پھر اپنی ایکسٹریم پوزیشن پہ جا کے لڑتے ہیں، تو وہ ہر فیلڈ میں لڑتے ہیں. تو اس لیے نا فوج کے جوانوں پہ، شہیدوں پہ اور جو دفاع وطن پہ معمور ہیں، لاکھوں ہمارے جوان افسر، کسی قسم کا ان سے کسی ایک شہری کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی ایک شہری بھی ان پہ کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا. اختلاف ہے تو وہ پالیسیز سے ہے. جو بند کمرے میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں سے اختلاف ہے. اور وہ فیصلے جن کا خمیازہ، وہ سیاسی فیصلے، وہ بھی ڈیفنس کے نہیں، وہ سیاسی فیصلے جو کیے جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ذاتی مفادات کے لیے، ان سیاسی فیصلوں سے، ان سیاسی پالیسیوں سے اختلاف ہے. اور ان فیصلوں کا خمیازہ ادارے بھگتتے ہیں، ملک بھگتتے ہیں، کیونکہ افراد آنے جانے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.